अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं वली मोस्वी प्रोग्राम वीकेंड विद हिदायत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन कराम, ये प्रोग्राम रमज़ान में नहीं हो सका क्योंकि एक महीने हम सहरी के प्रोग्राम कर रहे थे और एक महीने के वक्फे के बाद आज इसको दोबारा कंटिन्यू कर रहे हैं। और इस प्रोग्राम को आज चूँकि हमारा एक स्पेशल एपिसोड है, इसके अंदर इसके हम उस फॉर्मेट के ऊपर नहीं करेंगे, इसको आज हम करंट अफेयर्स के ऊपर कर रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा दहशत गर्दी और बेहिसी। तो इसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने स्टूडियोज़ में अपने मेहमान शख्सियत को दावत दी है, वो है डॉक्टर जाहिद शिराजी साहब। तो हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और सलाम अर्ज़ करते हैं आपकी खिदमत में। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आज का टॉपिक दहशत गर्दी और बेहिसी है, तो हम बेहिसी का जहाँ पर तज़किरा होता है तो ज़ाहिरी बात है फ़ौरन जहन में गज़ा की सूरत हाल आती है। दहशत गर्दी और पूरी आलमी जो कम्युनिटी है उसकी तरफ से तकरीबन मैं यूँ कहूँगा मतलब बयानबाजी तक है, बाकी तो बेहिसी ही किसी सूरत हाल है। तो चाहूँगा इसके ऊपर हमारे नाज़रीन के लिए कुछ गुफ्तगू फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जो सूरत हाल इस वक्त है, इससे पहले हम ये देखें कि ये जो मसला है ये है क्या। तो पहले भी चूँकि गज़ा जो है ये फ़लस्तीन का एक हिस्सा है, तो उसमें गज़ा का बॉर्डर जो है वो उनकी बदकिस्मती या आलम इस्लाम की बदकिस्मती कहिए कि इस तरह से है कि एक तरफ समंदर है, एक तरफ उसके मिस्र है या इजिप्ट जिसे हम कहते हैं, और दो तरफ से इसराइल उसे घेरे हुए है। उसका बैरूनी दुनिया से जो ज़मीनी राब्ता है खुश्की के ज़रिए, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक रफ़ा बॉर्डर है जो इजिप्ट की तरफ है, मिस्र की तरफ है। दूसरा उसका जो आम राब्ता था या हमेशा रहा है वो समुद्री राब्ता है, जिससे दुनिया के बाकी ममालिक जो हैं, क्योंकि सहराए सीना आता है नहर सुएज़ को अबूर करने के बाद, और वो एक बहुत बड़ा सहरा है जिसके बाद ये थोड़ा सा जो है ये एग्रीकल्चर एरिया है जिसमें फ़लस्तीनी एक बहुत बड़ी तादाद में तकरीबन 1.5 मिलियन के करीब लोग जो हैं वो आबाद हैं। तो शायद ये आबादी के लिहाज से एक बहुत छोटे से ख़ित्ते पे बहुत गुंजान आबादी वाला इलाका है। तो उसमें सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जब से इसराइल का वजूद जो है वो दुनिया के ख़ित्ते पे नमूदार हुआ है या किया गया है, तो तब से एक ऐसी सूरत हाल बन गई है कि इनको अमली तौर पे जितने भी मतलब मुख्तलिफ़ तरह के हुक्मरान इजिप्ट में आए या इंटरनेशनल आप ये कहें कि कम्युनिटी जो रही है, उन्होंने हर तरह से ये कोशिश की है कि इनका नातका जो है वो इसी तरीके से बंद रखा जाए। तो उसका नतीजा ये हुआ कि हर शख्स जो है बुनियादी तौर पे जब आप उसको दबाने की कोशिश करते हैं तो वो थोड़ा सा उसको रेजिस्ट करता है। तो इस रेजिस्टेंस ने वहाँ पे एक जो नई शक्ल अख्तियार की, उसको उन लोगों ने या मकामी लोगों ने आप कहें कि हमास का नाम दे दिया। तो हमास बुनियादी तौर पे उन्होंने एक तंजीम बनाई है और उसमें उनके 1-2 ब्रिगेड हैं, जिसमें कस्साम ब्रिगेड जो है वो ज़्यादा मशहूर है। तो वो अपनी सर्वाइवल के लिए जो थोड़ी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं या इसराइल के ख़िलाफ़ जो रेजिस्टेंस कर रहे हैं, उसमें कस्साम ब्रिगेड जो है वो आगे है। तो जो मौजूदा वाक़यात हुए हैं, ये तकरीबन 8 जुलाई से इसराइल ने जो है वो उस पर हमला किया है गज़ा पे, और हमला करने का जो सिलसिला है उन्होंने इससे शुरू किया कि जो दूसरी साइड है जिसमें रमल्ला और वेस्ट बैंक जिसे हम कहते हैं, जो बुनियादी तौर पे उर्दन का हिस्सा था, और इसराइल ने जो है वो उसको 67 की वॉर में जो है उस पर कब्जा, रमल्ला वाली साइड जो है उस पर कब्ज़ा कर लिया। और उस पर कब्ज़े की वजह से वो हिस्सा जो है उसको एक उन्होंने सो कॉल्ड आप कह तो सकते हैं कि एक फ़लस्तीन जो है वो अथॉरिटी का नाम दे दिया है, लेकिन अमली तौर पे जो काबिज़ हैं वो इसराइली ही हैं। उस पर वो ये नहीं हो सकता था कि उस सारी आबादी जो है उसको ख़त्म कर दिया जाए या उसको बिल्कुल ही सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया जाए या इनको टोटली वहाँ से निकाल दिया जाए। तो उसके नतीजे में वो फ़लस्तीनियन अथॉरिटी का क़याम तो किसी तरह से आ गया है, लेकिन अमली तौर पे इसराइल जो है वो वहाँ काबिज़ है। ना किसी तरह की उनके पास कोई आप कह सकते हैं कि फ़ौजी कोई भी सिलसिला नहीं है उनका। वो सिर्फ़ और सिर्फ एक छोटा सा पुलिस का सिलसिला है जिसमें वो अपनी पुलिसिंग करते हैं,
اپنے لوگوں کو تھوڑی بہت حفاظت دیتے ہیں، اور اسرائیل جب بھی چاہتا ہے وہاں سے جس لوگوں کو، جن آدمیوں کو، جن آپ کہیں کہ شخصیات پہ اسے شک ہوتا ہے، وہ اٹھا کے ان کو اپنی جیلوں میں بند کر دیتا ہے. تو اسی طرح کا ایک واقعہ اب 8 جولائی سے پہلے ہوا ہے، جس میں 3 جو ہیں وہ اسرائیلی ان کو اغوا کیا گیا اور اس کے بعد ان کو قتل کر دیا گیا. تو یہ ساری ذمہ داری جو ہے وہ اسرائیل نے جو ہے وہ حماس پہ ڈال دی ہے، اور حماس کا چونکہ مین جو بیس ہے وہ غزہ میں ہے، اور دوسری طرف جو ویسٹ بینک ہے اس میں جو مین بیس ہیں وہ فتح کے ہیں. تو فتح کے جو ریپریزنٹیٹو ہیں وہ محمود عباس ہیں، اور ان کے جو ریپریزنٹیٹو ہیں وہ اسماعیل ہانیہ ہیں، خالد مشعل ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں اب بیچارے، ان کا تو کوئی مطلب ہے، کوئی آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو کام ہوا ہے وہ ڈیفینیٹلی انہوں نے ہی کیا ہے یا یہی اس کے ذمہ دار تھے. لیکن ہوا یہ ہے کہ کیونکہ وہ 3 لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی، اور اس میں کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو کچھ نہ کچھ اپنا جو پہلے آپ کے ذہن میں پلاننگ ہوتی ہے یا پہلے آپ کے ذہن میں جو بات ہوتی ہے آپ اس کو فائنلائز کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ اپنا جو وہ پلاننگ کر رہے تھے یا جو اپنا وہ ریونج لینا چاہ رہے تھے اس سے، حماس سے، اس کے لیے یہ ساری چڑھائی جو ہے وہ غزہ پہ کی. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو 3 لڑکے کڈنیپ ہوئے اور پھر قتل کر دیے گئے، تو وہ باقاعدہ ایک پلاننگ تھا پورا. دیکھیں آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ جو حقائق ہیں، جو زمینی حقائق ہیں، وہ تو کسی آدمی کو بھی پتہ نہیں ہوتے. جو کچھ میڈیا میں ہو رہا ہوتا ہے وہ تو صرف اور صرف ایک رپورٹنگ ہے، اور وہ جو رپورٹنگ ہے وہ کس حد تک صحیح ہے. کیا آپ کو میڈیا دونوں اطراف کے جو ہیں پوائنٹ آف ویو دے رہا ہے، یا میڈیا آپ کو صرف ایک ہی سائیڈ کا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہے؟ اور جب آپ کے پاس اپنا کوئی بھی میڈیا نہیں ہے تو آپ کو وہی بات جو ہے وہ سنائی دے گی جو دوسرا ایک میڈیا جو ہے، یا جو اویلیبل میڈیا جو ہے وہ عام طور پہ کہا جا رہا ہے. اور وہ بھی وہ جو کہ ہو چکا ہوتا ہے اس کو پھر نیوز ٹریٹمنٹ کر کے اور ڈیفرنٹ شیپ ہاں نہیں دیکھیں، اب پیچھے کیا میڈیا کا مقصد جو ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں رہا کہ وہ بہت معذرت کے ساتھ کہ وہ 100% حقائق جو ہیں وہ انہی کو منظر عام پہ لائے. میڈیا جو ہے ہمیشہ ایک طرح سے بائسڈ رہا ہے. اگر آپ ایک مطلب ہے سسٹم کو یا ایک چینل کو چلا رہے ہیں تو آپ کی یہ کوشش ہوگی کہ اس میں ہمارے مفادات کیا ہیں، اور ان مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک خبر جو ہے یا ایک سلسلہ جو ہے اس کو پروجیکٹ کیا جاتا ہے. اور جب وہ سلسلہ پروجیکشن میں آتا ہے تو عام ناظر جس کا اس سے کوئی زیادہ تعلق نہیں ہوتا وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ جو کہا جا رہا ہے یہی ٹھیک ہے، جبکہ اگر دوسرا جو فریق ثانی ہے اس کو کوئی اس میں اس کا کوئی عمل دخل ہی نہ ہو، یا ان کے پاس کوئی فورم ہی اویلیبل نہ ہو جس پہ وہ یہ بتا سکیں کہ بھائی ہم نے یہ نہیں کیا، یا اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، یا ہم یہ کرنے والے نہیں ہیں، تو وہ ایک بہت مشکل صورتحال ہو جاتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ عملی طور پہ اس میں یہی ہوا ہے کہ ایک فریق جو ہے اس کا جو موقف تھا وہ تو میڈیا میں بیان کیا گیا ہے، لیکن دوسرے فریق جو تھا ان کا موقف جو ہے وہ بہت کلیئر طور پہ یہ ہے کہ اس پوری وار میں میڈیا باقاعدہ ایک فریق کی حیثیت ہے. اگر آپ انٹرنیشنل میڈیا آپ دیکھیں تو وہ باقاعدہ جسٹیفائی کر رہے ہیں ان کے اٹیک کو کہ یہ ٹھیک کر رہے ہیں. نہیں، اس میں دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا جو ہے نا وہ اس کے بھی اپنے اپنے مفادات ہیں، ٹھیک ہے. اور انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اس پہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مختلف اذہان رکھتے ہیں، مختلف سوچ رکھتے ہیں، اور ظاہر ہے اور اپنی جو ان کی سوچ ہوتی ہے اس کو وہ اس طرح سے پروجیکٹ کرتے ہیں جس طرح سے ان کو اس نیوز کے بارے میں چاہیے ہوتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جب ایک نیوز کوئی بھی جب ان کو ملتی ہے تو وہ اس میں یہ ضرور دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے اپنے مفاد میں کیا ہے، انہوں نے اس سے کس فریق کو فائدہ پہنچانا ہے، اور وہ جو اس فریق کو جو فائدہ پہنچے گا اس سے دوسرے فریق کو کیا نقصان ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ذہن میں رکھ کے جو نیوز ہے اس کو مطلب ہے اس طرح سے بریک کیا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے وہ نیوز جو ہے وہ باعث مسرت ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے لیے وہی نیوز جو ہے وہ باعث حیرت ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے وہی نیوز جو ہے وہ باعث افسوس ہوتی ہے کہ بھئی دیکھیں یہ کیا ہو گیا. لیکن اس میں میڈیا جو ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو سارا مطلب ہے سلسلہ اب ہم دیکھ رہے ہیں اس میں میڈیا کا بہت بڑا رول ہے. اور جو میں یہ کہوں گا کہ جو چیزیں وہاں پہ آن گراؤنڈ ہو رہی ہیں ہم ظاہر ہے ہم لوگ 100% تو اس سے آشنا نہیں ہیں، لیکن جو چیزیں وہاں پہ نہیں ہو رہی اور جن چیزوں کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے یا جن چیزوں کا ایک عام ناظر کو بتایا جا رہا ہے وہ ظاہر ہے
عام شخص کی یا عام سوچنے والے بندے کی آنکھ سے بہت مختلف ہے. جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ سامنے کوئی فوج تو ہے نہیں جو اسرائیل کسی فوج سے لڑے, ٹھیک ہے, ایک ریزسٹنس قوت ہے جو کہ ان کے ظلم کے ہی بدلے میں وجود میں آئی ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی بہت لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ ہے نا. ریسورس تو ہے ہی نہیں, ان کے پاس تو ہے, ان کے پاس تو ہے, وہ بجلی تک نہیں ہے, بجلی پانی بھی کاٹا ہوا ان کا, ٹھیک ہے, پانی نہیں ہے, ان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہے. جو بات وہ جو ٹنلز انہوں نے بنائی ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ وہ جو خوراک ایک مخصوص طریقوں سے یا مخصوص ریسورسز سے جو ان کے بارڈرز جہاں پہ اسرائیل کی طرف کھلتے ہیں یا ان کا بارڈر جو ہے وہ جو مصر کی طرف کھلتا ہے, ان سے جس مقدار میں خوراک اور دوسری چیزیں آنے کی اجازت ہے, ظاہر ہے وہ اتنی مقدار میں تو نہیں ہوتی جو لوگوں کی ضروریات پوری کر سکیں. اور جو سمندر کی طرف ہے اس کو پورا انہوں نے انکلیو کیا ہوا ہے, اس میں اسرائیلی جو ہے نیول فورسز ہیں جو مطلب ہے ان کو ماہی گیروں تک کو وہاں پہ جو ہے وہ سمندر میں جانے کی اجازت نہیں دیتی تاکہ وہ وہاں سے فشنگ ہی کر سکیں. تو یہ مطلب اتنی مخدوش صورتحال جو ہے اس میں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ کیا کریں گے, وہ ظاہر ہے اپنا ایک نہ ایک وے آؤٹ جو ہے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور انہوں نے ان ٹنلز کو اپنے لیے ایک وسیلہ زندگی بنا لیا ہے. تو اب اسرائیل کے ذہن میں یہ ہے, یا ہو سکتا ہے کہ یہی ہو, کہ وہ جو ان کا جو مطلب ہے یہ ایکچولی ایک طرح سے لائف لائن ہے ان کے لیے, بالکل ٹھیک ہے, تو اگر ان کی لائف لائن ہی کاٹ دی جائے تو ان کے پاس کچھ نہیں رہ جاتا. تو یہی چیز جو ہے وہ میرا خیال ہے کرنے کے لیے یہ سارا آپریشن کیا جا رہا ہے. اس میں ایک چیز اور بھی ہے, جیسے ابھی یہ غزہ پہ جو اٹیک ہم آج دیکھ رہے ہیں, اس سے پہلے جو حکومت چینج کی گئی مرسی صاحب کی, جو اخوان وہاں بیٹھی تھی, تو کیا اس کا کیا ربط ہے؟ کہ پہلے ایک ایسی حکومت لائی گئی جو رفح بارڈر کھولنے کو تیار ہی نہیں ہے. دیکھیں اس میں ایک عمل نہیں ہے, شاید بہت سارے عوامل ہیں. تو کیونکہ ہم لوگ وہاں پہ رہتے نہیں ہیں اور اس صورتحال کو نہیں جان پاتے صحیح طور پہ, تو میرا خیال ہے کہ اس میں بہت سارے عوامل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ جو پورا ویو آیا تھا پورے عرب ورلڈ میں, اس کو شاید جس طرح سے پیک پہ لے جایا گیا اور اس کے بعد اس کو پھر جو ہے وہ ڈائی ڈاؤن کرنے کی کوشش کی گئی, تو بعض جگہوں پہ یہ ہوا ہے کہ صورتحال ان ہاتھوں سے نکل گئی جنہوں نے یہ سارا پلان کیا تھا. تو ایک تو وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان کو اس لیے لایا گیا کہ شاید جو پچھلی گورنمنٹ تھی, یہ ہماری ازمپشنز ہی ہیں نا, کہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی وہ یہ چاہ رہی تھی کہ ان کا جو لائف لائن ہے اس کو تھوڑا سا کھول دیا جائے یا تھوڑا ان کے لیے آسان کر دیا جائے. تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ جو حالات تھے وہ بہت زیادہ دیگرگوں ہو رہے تھے, جو اس کے ساتھ سارا سینائی کا ایریا ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے دہشت گرد جو لوگ تھے وہ اپنے ڈیرے ڈال رہے تھے, اور دنیا کے مختلف حصوں سے جو دہشت گرد تھے وہ صحرائے سینا میں آ کے رپورٹنگ بھی ہو رہی تھی آئے دن وہاں پر, اور وہاں پہ اس طرح کے واقعات ہونا شروع ہو گئے تھے کہ وہ ایجپشین آرمی پہ نہ صرف حملے کر رہے تھے بلکہ انہوں نے ان کے کچھ سولجرز کو مار بھی دیا تھا. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو مطلب وہاں پہ حکومت تھی جس نے صرف 1 سال ہی گزارا, وہ چونکہ لوگ پولیٹیکل سسٹم کے عادی نہیں ہوتے, تو جس جگہ پہ جو سسٹم چل نہیں رہا ہوتا اس کے جب تک لوگ عادی نہ ہو جائیں ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ کہ وہ اس نوالے کو جو ہے وہ ہضم کر سکیں. تو چونکہ مصر میں جب سے 54 سے جمال عبد الناصر آیا اور اس کے بعد سے ایک تسلسل رہا ہے, اور ہمیشہ سے فوج نے ہی جو ہے وہ تقریباً مصر پہ حکومت کی ہے, تو اس کا میرا خیال ہے کہ ایک یہ بھی سلسلہ ہوا کہ وہ جو ایک نئے طرح کا مطلب ہے سسٹم تھا اس کو لوگ اچھی طرح سے ہضم نہیں کر پائے. اور دوسری جو بہت بڑی ریزن اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ جو مرسی تھے وہ بھی تقریباً 52% ووٹ سے آئے تھے, تو تقریباً 48% ووٹ جو تھا وہ ان کے ساتھ نہیں تھا, اور وہ ووٹ ان کے خلاف تھا. تو جب 1 سال بعد ہی جو 48% تھا اس نے ریوالٹ کیا, تو ممکن ہے کہ وہاں پہ جو لوگ تھے یا جو فوج تھی اس نے یہ سمجھا ہو کہ یہ جو سسٹم چل رہا ہے یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے یا ہمارے ملک کے لیے اچھا نہیں ہے, تو وہ ایک دم سے انہوں نے پھر جو ہے وہ اس کو نوالے کو اگل دیا. اور کسی حد تک یہ بھی صحیح ہے کہ اس میں جو بھی کچھ ہو رہا ہوتا ہے
وہ سب سے زیادہ انٹرنیشنل مفادات ہوتے ہیں. تو بڑی قوتیں ہوتی ہیں اس میں. جو وہ قوتیں جو اپنے طور پہ اس سسٹم کو ٹھیک نہیں سمجھ رہی تھیں یا وہ سسٹم ان کے مفادات کے لیے کام نہیں کر رہا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہی مناسب سمجھا ہو کہ اس سسٹم کو چلتا کیا جائے، اور وہ پرانا سسٹم جس میں 1 to 1 ایک ہی آدمی سے آپ کو زیادہ نیگوشیٹ کرنا ہوتا ہے، اور وہی آدمی جو ہے وہ وہاں پہ ہر اچھے برے عمل کا رسپانسیبل ہوتا ہے، اس عمل کو پھر سے لایا جائے تاکہ آپ کو اس سسٹم میں جو ہے وہ انٹر ہونے میں یا اس سسٹم میں داخل ہونے میں تھوڑی سی آسانی ہو جائے. تو میرا خیال ہے یہی سارے جو ہیں مختلف عوامل ہیں. تو یہ تو وہاں کی صورتحال ہے کہ اس کو جس طرح سے ان کی ناکہ بندی کی گئی ہے. تو ابھی جو وہ ٹنلز کی بھی خبریں کل پرسوں میں ہم نے میڈیا میں سنی کہ وہ باقاعدہ مصری فوج جو ہے ان ٹنلز کو بھی تباہ کر رہی ہے، دکھا رہے ہیں اس کو جہاں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پوری لائف لائن ہے، اور اگر وہ تباہ ہو جاتے ہیں بالکل وہ سلسلہ ہی ختم ہو جاتا ہے. تو کیا صورتحال دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں دیکھیں، یہ جو ٹنلز ہیں نا، یہ میرا خیال ہے کہ جب سے یہ مسئلہ چلا ہے اور جب سے حماس آئی ہے غزہ میں مینلی ان کا ہولڈ ہوا ہے، تو تب سے یہ ٹنلز کا سلسلہ جو ہے یہ چل رہا ہے، آن اینڈ آف ہے. وہ کیونکہ ان کی لائف لائن ہے یہ، اس کے بغیر جو ہے وہ غزہ میں زندگی جو ہے وہ بہت مشکل ہے، اور نہ ہی وہاں پہ زندگی جو ہے وہ ایز سچ موو کر سکتی ہے اگر آپ ان کا جو یہ بیک ڈور چینل ہے ایک طرح سے اگر آپ اس کو بند کر دیں. تو اس کے لیے جو بہت چیز زیادہ ضروری ہے کہ اگر آپ ان ٹنلز کو ڈسمینٹل کر دیں گے یا ان ٹنلز کو ختم کر دیں گے تو وہ اپنی کوشش میں پھر سے لگ جائیں گے. ظاہر ہے زمین تو نہیں آپ وہاں سے اٹھا کے کہیں اور لے جا سکتے، ٹھیک ہے. تو اگر ان کو جیسے آپ نے کہا کہ ایجپشنز جو ہیں وہ ختم کر رہے ہیں، یا اسرائیلی فوج کا جو کہا جا رہا ہے کہ مین مقصد یہ ہے کہ ان ٹنلز کو اس ایریا میں بومبنگ کر رہے ہیں جو کہ فلسطین سے ہے، اور یہ ادھر سے کر رہے ہیں جہاں پہ ہے. تو اس کے لیے ہو سکتا ہے ان کے جو مقاصد ہیں وہ وقتی طور پہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مکمل ہو جائیں گے کہ بھئی ٹھیک ہے انہوں نے وہ ٹنلز ختم کر دی ہیں، ان کی لائف لائن جو ہے وہ اس کو سکویز کر دیا ہے وقتی طور پہ، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ساری جو لائف لائن ہے ان کی وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو. زمین وہیں رہے گی، لوگ بھی رہیں گے، اور جب وہ رہیں گے تو اپنی ایگزسٹنس اور سروائیول کے لیے وہ مختلف راستے اختیار کریں گے، اور ان میں ان کے لیے جو آسان ترین راستہ ہے وہ شاید یہ ٹنل سسٹم ہی ہے، اور اس کو وہ پھر سے ظاہر ایگریویٹ کریں گے. اور میں نہیں سمجھتے کہ یہ سلسلہ منقطع کر پائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر آپ ان کے لیے اوپن بارڈر جو ہے اس سے جو سلسلہ ان تک پہنچ سکتا ہے اس کو نہیں کھولتے، تو کوئی بھی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ ٹنلز جو ہیں وہ ان کی لائف لائن ہیں. تو کوئی بھی اور ایسا طریقہ نہیں ہے. یا تو یہ ہے کہ کوئی بھائی ایسا سلسلہ ہو جائے کہ آسمان سے کوئی چیزیں آ کے گرا دی جائیں اور وہ ان کے لیے سفیشینٹ ہوں، تو وہ تو ظاہر ہے اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ کسی حد تک جو ہے وہ رفح بارڈر کو بند کر کے جو ادھر کی حکومت تھی وہ رسپانسیبل رہی ہے ان کی اس جو ساری لائف لائن ہے اس کو ختم کرنے میں. تو نہ صرف اسرائیل بلکہ ہماری اپنی جو مسلمان حکومت تھی وہ بھی بہت حد تک جو ہے وہ ذمہ دار ہیں کہ ان کے جو ہیں ریسورسز اس کو کم سے کم کیا جائے، ان کے جو مطلب ہے ان کے حالات زندگی ہیں وہاں پہ یا جو سلسلہ ہے اس کو کم سے کم کیا جائے، تاکہ وہ یہ نہ ہو کہ مر جائیں، بلکہ یہ ہو کہ وہ مطلب ہے جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ قحط کی صورتحال میں رہیں. تو وہ میرا خیال ہے کہ سوائے اس کے کہ ان کو ایک قحط زدہ علاقہ جو ہے وہ بنا کے رکھا گیا ہے اور کوئی مقصد نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سلسلہ تو ابھی گفتگو کا آپ کے ساتھ جاری رہے گا، اور یہاں پر ایک مختصر سی بریک کا ٹائم ہوا چاہتا ہے، لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک سے واپس آئیں گے تو اسی سلسلے کو جاری کریں گے.